अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान की मेज़बानी में जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है। गैर मुल्की जो सरबराहान हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। 2015 से 17 तक जो है पाकिस्तान बतौर ऑब्जर्वर इस तंजीम में रहा और उसके बाद जुलाई 2017 में बाकायदा तौर पर जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बना। चूँकि इस तंजीम के जो हैं वो अब तक 22 इजलास हो चुके हैं, 23वां इजलास जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। ये इजलास पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कितना खुशाइन साबित होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात होगी। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 18 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश भी कर दी है, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। कनाडा ने जो है वो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल केस में जो 6 भारतीय सिफारतकार हैं उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है और 6 जो भारतीय सिफारतकार हैं उनके खिलाफ पुलिस को शवाहिद भी मिल चुके हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ चुके हैं, कितना खुशाइन साबित होगा ये इजलास पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए? देखें देखें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो इस वक्त ये जो इजलास हो रहा है जिसे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कह रहे हैं, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग रन में एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इसके इस वक्त आप ये देखें कि जो पहले शेड्यूल था जिन लोगों ने आना था उसमें जो मेहमान हैं उसकी फहरिस्त जो है उसमें इजाफा हो गया है। इवन मंगोलिया जैसा मुल्क जो है उनको भी ऑब्जर्वर के तौर पे शामिल कर लिया गया। सही। तो आप ये समझें कि इसका जो कैनवस है, इसका जो रेडियस है, इसका आप समझें कि जितना भी इसका आप ये समझें कि अहाता है वो बढ़ता चला जा रहा है तेज़ी के साथ। तो जैसे जैसे इसमें ममालिक आ रहे हैं तो ये समझ लें कि इस वक्त ये एक तरफ तो आपको मगरबी दुनिया के इतिहाद नज़र आता है, तो एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा इतिहाद होने जा रहा है। सही। और इसके अंदर ये इकोनॉमिक आप समझें कि ये इतिहाद है। और इसमें खुशाइंद अमर ये है कि आज जो एक थोड़ा सा बदमज़गी सी पैदा होने का ख़तरा था जिसमें पीटीआई का एहतजाज था वो भी अब ख़त्म हो गया है। यानी उन्होंने उसे वापस ले ली थी कॉल। और जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि अब एक एटमॉस्फेयर तो बड़ा कंड्यूसिव है और इस्लामाबाद के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से मेहमानों के साथ बातचीत हो रही है। अच्छा, इसकी साइड लाइन्स भी हैं, 2 दिन तो ये साइड लाइन्स में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे ममालिक के जो वफूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी एक बाहमी जो दिलचस्पी के अमूर हैं, इकानमी की बेहतरी, कल्चरल एक आप समझे कि आपका एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी बातचीत होती है। ये एक नेचुरल सा अमर है और बहुत सारी चीज़ें साइड लाइन्स में भी तय हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है एशिया और सब कॉन्टिनेंट इसको कह लें और इसके अलावा फार ईस्ट के जो लोग हैं उनके लिए कि एक तरक्की की एक जो नई एक दौड़ इस रीजन में शुरू होने लगी है उसमें वो शामिल हो जाए। और पाकिस्तान उसके अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी एक छोटा स्टेक होल्डर नहीं, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। क्योंकि चाइना का सारा माल, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये फ़ायदा तो चाइना के ही इकॉनमी को एक्सपैंड करना है, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो पाकिस्तान को भी मिलेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी इकनॉमिक एक तेज़ी से तरक्की हो सकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि अभी आपने बात की कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो उनके आने के बाद भी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करूँ तो ये तकरीबन 2015 सुषमा स्वराज थी वज़ीर ख़ारजा, उसके बाद ये जो एस जे शंकर साहब हैं इनका ये दौरा तकरीबन 10 साल के बाद है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद, एक दहाई के बाद हुआ है। तो इस दौरान जो है दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात थे वो बड़ी सर्द मोहरी के शिकार रहे। और फिर लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि 2015 आप समझें उस वक़्त यानी उसके बाद ये हुआ कि लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी साहब अफगानिस्तान के दौरे पर थे और वापसी के ऊपर वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान की जो लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये ताल्लुकात सर्द मोदी का शिकार हो गया। पठानकोट का जो इंडिया का इलाका वहाँ जब हमला हुआ तो फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो थे टेररिज्म के वो तेज़ी से लगाए गए और उसमें इजाफा हो गया और फिर एक खिंचाव आ गया। और 2019 में देखते हैं कि फिर हमारी जो आपके फाइटर जेट्स हैं उनकी कश्मीर के अंदर एक आप समझें कि डॉग फाइट भी हुई, वो सबके सामने वो जो कुछ हुआ।
تو لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی ایک ہاٹ رہتی تھی، کچھ عرصے سے تو وہ کم ہے، اتنا ہاٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تعلقات جو تھے دونوں طرف سے ایسے لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے بہت لچک دکھائی تھی انڈیا کے ساتھ معاملات میں، لیکن اس لچک کے اوپر بھی شاید انڈیا نے تھوڑا زیادہ فائدہ اٹھایا، تو پاکستان کا بھی رویہ اس کے بعد تھوڑا سٹک ہو گیا، تو ابھی اس میں نرمی نہیں ہے۔ تو ایک موقع دونوں ممالک کو ملا ہے کہ جناب اگر اس موقع پر اگر وزیر خارجہ کے سائیڈ لائنز کے اوپر وزیر خارجہ ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو میرا خیال ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے، انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ایسے صاحب عالمی تنازعات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین، اور دوسری جانب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی اس پھیلتی ہوئی صورتحال کو، اس میں جو ہے وہ ایس سی او کا اجلاس ہونا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ رشیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ رشیا نے تقریباً یہ میرے خیال 7ویں یا 8ویں ایک پاکستان کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکسرسائزز شروع کی ہیں ٹیررزم کے اوپر، اور اس ٹیررزم کے اوپر جو جوائنٹ ایفرٹس کی جا رہی ہیں، ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں، یہ غیر معمولی ہیں، کیونکہ یہ ہو رہی ہے ایس سی او کے ہوتے ہوئے یہ جو ساتھ اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی جوائنٹ جو ہے ایفرٹس ہو رہی ہیں، ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، تو یہ ایک تعاون ہے جو فوجی تعاون یا سیکیورٹی کے لیول کے اوپر ایک تعاون ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان۔ اب رشیا کی یوکرین کے معاملے پہ مغرب کے ساتھ اس وقت پوری طرح آپ سمجھے ٹگ آف وار بھی چل رہی ہے، بلکہ باقاعدہ ایک وار بھی چل رہی ہے، اور امریکنز جو ہیں اور آپ کا یورپ جو ہے یوکرین کے پیچھے کھڑا ہے، تو اگر پاکستان جو ہے رشیا کے ساتھ اب سیکیورٹی کے اوپر یا ٹیررزم کے اوپر جوائنٹ ایکسرسائزز کرتی ہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، تو ڈیفینیٹلی ایک میسیج بھی جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رشیا کو ایک کارڈیل ماحول پاکستان سے ملتا ہے، یعنی اس ساری وار کے اندر پھر چائنا کو اس کو بیک اپ نظر آتا ہے، پھر پاکستان جو کی کنٹریز ہیں اس کے اندر، پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، چائنا ایک ایٹامک پاور ہے، رشیا خود ایک ایٹامک پاور ہے، تو اس ریجن کے اندر انڈیا کو نکال کے باقی اگر کوئی 3 ایٹامک پاورز ہیں جو آپ کو جوائنٹلی نظر آتی ہیں، تو 3 ایٹامک پاورز اکٹھی ہو گئی ہیں۔ صحیح، اب سمجھتے ہیں کہ ایسے صاحب اگر یہ اجلاس ہو رہا ہے تو ایک جو بلاکس ہیں ان کی کوئی صف بندی ہو چکی ہے؟ جی بالکل، دنیا نئے بلاکس دیکھ رہی ہے۔ اچھا، دنیا اس وقت ایک مغربی بلاک ہے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ماضی کے اندر جو کولڈ وار تھی اس کے اندر امریکہ اور رشیا کی ایک جنگ رہتی تھی، اور اس کے اندر رشیا جو تھا ایک بلاک اس کا تھا اور ایک امریکہ کا تھا۔ فال آف رشیا کے بعد آپ سمجھ لیں جب بہت ساری ان کے اندر آپ سینٹرل ایشیا میں مسلم ریاستیں کا جو وجود تھا وہ سامنے آیا، تو اس کے بعد رشیا کمزور نظر آ رہا تھا، یونیپولر ورلڈ لگ رہی تھی، اور امریکہ کے اندر بڑی خوشیاں منائی گئی کہ دنیا کے اندر اب ان کی حکمرانی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے بہت جلدی رشیا نے، خاص طور پر پیوٹن صاحب جو ہیں صدر ان کی جو سربراہی میں بڑا ریکور کیا، بڑی تیزی سے وہ واپسی ہوئی، اور پھر رشیا جو ہے اس نے ریجنل جو کنفلکٹس ہیں اس کے اندر بھی پھر دوبارہ سے رول پلے کرنا شروع کر دیا۔ اس رول کے اندر اب دیکھیں چائنا، اب سمجھ لیں جو کبھی رشیا اکیلا تھا، اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اب چائنا بھی ایک سپر پاور، جو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، وہ بھی اس کے اندر، یعنی اکانومی کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، پاکستان، یہ 3 ایٹامک پاورز، اور چوتھی ایٹامک پاور اگر میں بات کروں انڈیا، تو وہ بھی رشیا کے خلاف نہیں ہے۔ ماضی کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ رشیا اور انڈیا کے بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے، جب یہاں پر پاکستان کے اندر افغان وار لڑی گئی تو اس وقت تو وہ ریلیشن بڑے سٹرونگ تھے۔ اب تھوڑا سا وہاں ٹویسٹ آیا، رشیا ادھر آ گیا اور امریکن جو تھے انہوں نے انڈینز کے ساتھ ہاتھ ملا لیے، لیکن انڈیا امریکنز کے ساتھ مل کے اتنا زیادہ اوپنلی رشیا کے خلاف نہیں ہوا جیسا کہ ماضی میں پاکستان ہو گیا تھا افغانستان کے اندر، جو بھی جہاد کے نام پر یا جو بھی ہوا وہاں پہ، تو پاکستان نے جس طرح رول پلے کیا، اب انڈیا ویسے بھی رول پلے نہیں کر رہا، لیکن انڈیا جو تھا ایسے لگتا ہے کہ جو اس نے ماضی کے اندر جو بھی اس کا رول تھا، لیکن اس وقت اس نے کمپرومائزنگ پوزیشن اختیار کر لی ہے، کیونکہ وہ بھی اکانومی کے فروٹ جو ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بلاک آ گیا ہے جس کے اندر منگولیا، میں نے کہا آبزرو کے طور پہ آ گیا، افغانستان وہ ملک ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر رشیا کے اور پھر اب امریکہ کا وہاں سے فورسز کا، وہاں نیٹو فورسز کا جانا، تو اگر جا کے پاکستان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے اندر ٹیررزم وہاں سے ہی ہو رہی ہے، لیکن چائنا اور اگر رشیا انوالو ہو جاتا ہے اور پھر ادھر سے سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، سعودی عرب بھی انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ جو ایک ریلیشن ہے پاکستان اور افغانستان کے جو انڈیا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے انڈیا پر بھی ایک پریشر آئے گا، اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی ایک ویو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد آئے گی، مدد ملے گی، جس میں اگر چائنا اور رشیا جو ہے
وہ تھوڑا سا انڈیا کو پریشرائز کریں تو اس سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اب انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا. اس کا جو اس وقت جیسچر ہے, جب یہ جے ایس شنکر صاحب وہاں سے نکلے ہیں, ایس جے شنکر صاحب جو ہیں, تو وہاں سے جب یہ نکلے ہیں انڈیا سے, تو یہ وہاں پر یہ پیغام دے کر آئے ہیں کہ جناب اگر وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہم کوئی انڈیا پاکستان کی دو طرفہ بات نہیں ہوگی. اور وہ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے ایسی جگہ پر کہیں میسج کوئی اور نہ چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے اس وقت جتنی بھی اس کی پاپولیرٹی ہے انڈیا کے اندر, یا آگے پچھلے الیکشن ہوئے یا اب اگلے الیکشن آئیں گے یا جو بھی الیکشن گزرے, وہ اینٹی پاکستان ریٹورک ہے, بیانی ہے. تو اگر وہ اس میں تھوڑا لچک دکھاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک وہاں پہ متاثر ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال جو ایشوز ہیں وہ ایشوز کے اوپر اس کو ساتھ بیٹھنا پڑ گیا, کیونکہ وہ یہاں سے بالکل کٹ اپ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے, آپ شاید دوست تو بدل سکتے ہیں, ہمسائے نہیں بدل سکتے. ہمسائے تو وہی رہنے ہیں. اب ایک سچویشن پاکستان کے ساتھ تھی کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ پاکستان اس طرح پھنس گیا تو پاکستان ہمسائے نہیں بدل سکتا. تو اب انڈیا کے لیے بھی یہی ہے. انڈیا کا مسئلہ اس وقت چائنا کے ساتھ بھی چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے. انڈیا کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے, اور انڈیا کے اپنے پورے کے پورے جتنے بھی ریجن میں اس کے ہمسایاں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہی ہیں. اچھا پاکستان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ پاکستان کے بھی مسائل چل رہے ہیں, لیکن پاکستان کے آپ دیکھیں نا, چائنا, رشیا, اور رشیا کے ساتھ تو پاکستان نے ایک وار لڑی ہے. تو اس کے اندر تو پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس نے رشیا کے ساتھ ریلیشن بہتر بنائے. وہ ایک ایسا ملک جو افغانستان میں پاکستان نے اس کے خلاف پوری ایک جنگ لڑی, آج مل کر فوجی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ٹیررزم کے اوپر ایکسرسائز, جوائنٹ ایکسرسائز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک میسج ہے کہ جناب پاکستان نے تو بہت لچک دکھائی, اور پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے, ریاست کو مفادات دیکھتے ہوئے پاکستان کی لیڈرشپ نے بہت درست فیصلے اس وقت کیے. میرا خیال ہے جب خان لیاقت علی خان صاحب 50s کے اندر جب وہ بورڈ میں بیٹھ گئے یو ایس اے کی, یہ فیصلہ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس بورڈ میں نہ بیٹھتے اور وہ ریجنل پاورز یعنی رشیا کو زیادہ فوکس دیتے, یا چائنا کے ساتھ تو ہم تھے ہی, رشیا کو زیادہ فوکس دیتے تو شاید پاکستان کو یہ مسائل کا سامنا نہ ہوتا. لیکن یہاں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اس وقت اپنی فوج کو, نیا نیا ملک تھا, ان کو اکوپ کرنا تھا جدید ہتھیاروں سے, جہازوں سے. تو وہ سب سے زیادہ جو بڑی اس وقت پاور تھی جو اس حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آگے تھی, وہ امریکنز تھے, اور امریکنز بھی چاہتے تھے کہ پاکستان, تو یہ کہیں وہاں ریلیشن جو ہے جسے کہتے ہیں پین وہاں پہ چلی گئی آپ کی, تو وہ مل کے بیٹھ گئے. اب اس وقت بھی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اگر ریلیشن رشیا کے ساتھ ہو جائے پاکستان کا, تو دیکھیں نا پاکستان کے اس کا فائدہ کیا. ایک تو سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ گیس اور آئل کے ریزرو سے بھرے پڑے ہیں, منرلز اور قدرتی وسائل جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں. اسی طرح رشیا اسی تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں اس کے جو اقتصادی تعاون کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں, وہ کون سے ایسے خاص شعبے ہیں جن سے فل فور جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا سیکٹر تو انرجی کا سیکٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا سیکٹر ہے ایگریکلچر کا سیکٹر, ٹھیک ہے نا. اب رشیا جو ہے, اور اس کے اندر آپ پھر تیسرا ہے کہ آپ اسے ٹریڈ کہہ سکتے ہیں. اب رشیا کے بارے میں جب افغانستان کے اندر رشیا آیا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اسے گرم پانیوں کی ضرورت ہے, اور رشیا کے پاس چونکہ گرم پانی نہیں ہے تو وہ گوادر پورٹ کے اوپر اس کی نگاہیں ہیں. اس وقت یہ ایک عام یہاں پر ایک بیانیہ تھا کہ جناب رشیا کو نہ روکا گیا تو وہ گرم پانیوں پر قبضہ کر لے گا, یعنی کراچی پورٹ اور یہ وہ ساری پورٹس پہ. تو پاکستان کے اندر اسی سینس کے ساتھ رشیا کے خلاف ایک جو وار پاکستان میں لڑی گئی وہ اسی سینس میں تھی کہ اسے گرم پانی کی ضرورت ہے. اچھا گرم پانیوں کی ضرورت صرف اسے نہیں ہے, بہت سارے اور ممالک بھی, جیسے میں نے بتایا نا کہ ترکمانستان, کرغستان, اور آپ کا یہ جتنے سینٹرل ایشیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں وہ ان کو بھی ضرورت ہے. اسی طرح منگولیا کو بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ایریا بالکل ہی اس کا, تو اس کو بھی گرم پانیوں کی ضرورت ہے. اگر یہ سارے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو پاکستان کا گوادر پورٹ ان سب کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. بیسیکلی ان گرم پانیوں کا مقصد کیا ہے, یعنی گوادر پورٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈ پوری دنیا میں ہونی ہے وہ ٹریڈ ان ممالک سے اگر دنیا میں جانی ہے, مثلا اس نے مڈل ایسٹ میں جانا ہے, اس نے افریقہ میں جانا ہے, اس نے یورپ میں جانا ہے, یا اس نے امریکہ میں جانا ہے, یا اس نے ساؤتھ امریکہ میں جانا ہے, تو اس کے لیے جو راستہ ہے سب سے بیسٹ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سارے آ جاتے ہیں تو پھر اب جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر بات کریں مڈل ایسٹ کنٹریز کو, تو ان کو اس وقت ایگریکلچر پروڈیوس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ پروڈکٹس ان کو ملیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ ریتیلے علاقے ہیں, صحرا ہیں وہاں پر, تو وہاں پر اس وقت فصلوں کی بھی کمی ہے. تو ایک تو انہیں پاکستان کی ضرورت ہے, دوسرا پاکستان بھی منرل ریسورسز کے اندر بالکل ریچ ہے. ویسے تو آئل, گولڈ, اس طرح کے ذخائر پاکستان میں بھی بہت سارے ذخائر, تو دنیا کے گولڈ کے ذخائر دنیا میں بڑے ذخائر پاکستان کے پاس ہے, کول کے بڑے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں.
اسی طرح آپ کی جو تھوڑی سی انڈسٹری ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن آپ کی سیمنٹ کی انڈسٹری موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری آپ کی انڈسٹری اور بھی موجود ہے جو کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں باہر جا سکتی ہیں، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ آتی ہے. پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں یا فنش پروڈکٹس ہیں، ایک تو وہ ضروری نہیں کہ وہ امریکہ جائیں یا یورپ جائیں، اگرچہ کہ ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کی ٹریڈ کا یورپ اور امریکہ کے ساتھ اس وقت ہے، لیکن چائنا کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کے پاس پورا کا پورا سینٹرل ایشیا آپ کے پاس اوپن اپ ہو گیا، جس میں ترکمنستان ہے، جس میں قازقستان ہے، جس میں آپ کرغزستان ہے. تو یہ سارے کنٹریز جو ہیں ایک تو وہ آپ کے ساتھ اوپن اپ ہو گئے. ایسا صاحب اگر یہ سارے اب کہہ رہے ہیں نا کہ نیا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا کو، امریکی ڈالر کی اجارہ داری کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ کیسے کم ہوگی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ اس طرح کم ہوگی کہ اگر آپ ڈالر کو یعنی اس سورس آف جو منی کے طور پر ایکسچینج جو کرتے ہیں منی، اس کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو ڈالر کی اصل وہ اہمیت اس وقت ختم ہو جائے گی کہ اگر پاکستان جو ہے روپوں میں چائنا کو پیمنٹ کر دے اور چائنا اپنے ین میں یہاں پیمنٹ کر دے، یہاں آپ جوائنٹ کوئی گولڈ کا سکہ، جیسے چائنا میں بات ہوئی تھی، جیسے لیبیا کے کرنل قذافی نے کوشش کی تھی کہ افریقن اسٹیٹ جو اس کے انڈر ہے تو وہاں گولڈ کوائن یوز کر لیا جائے، کیونکہ 70 سے پہلے جب کوئی ملک کسی ملک سے کوئی چیز خریدتا تھا تو وہ اس کو گولڈ میں پے کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بعد میں ڈالر اور یہ سارا کچھ کیا. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیوز اور امریکنز کی ایک پوری ایک اس کے اندر فلسفہ ہے یا اس کی پوری ایک سازش تھی کہ سب کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا بناتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے سے دنیا کے سارے ذرائع کھینچ کے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں. تو وہ گولڈ والا سسٹم، چونکہ بینکنگ کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. اور اس وقت اگر میں بات کروں کہ وہ سینٹرل بینک آف امریکہ کی بات بھی کروں تو وہ بھی بیسکلی امریکن گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہے نا. پچھلے 100 ایئر سے اس کا دیکھیں آپ، کوئی اس کو چیک ہی نہیں کیا گیا کہ وہاں کیا چھپ رہا ہے کیا نہیں. کانگریس میں آج سے کچھ سال قبل ایک ایفرٹ کی گئی تھی کہ جناب اس کا آڈٹ کروایا جائے، تو لیکن کانگریس کے اندر ووٹنگ ایسی ہوئی کہ اس کا آڈٹ بھی آج تک نہیں ہوا. تو کتنا ڈالر بنتا ہے، کیا ہے، سب کچھ وہ سارا بینکنگ کا پورا سسٹم خود امریکنز کو بھی نہیں پتا. تو لیکن اس کے تحت اس ریجن کے اندر جو اس کے وسائل جو ہیں لوٹ کے آپ لے جاتے ہیں. اچھا چائنا نے یہ رکھی ہے ہمارے ساتھ کہ آپ بارٹر کر لیں. ایک بارٹر بھی ہو سکتا ہے کہ جو جناس ہم دیں یا کچھ چیزیں دیں تو آپ اس کے بارٹر کے سسٹم میں آپ اپنی چیزیں دے دیں. تو دو ایک بار ہمارے پاس ایک ممالک کے درمیان میں یہ ہے کہ آپ چائنا جو ہے اگر فرض کیا وہ ین اپنا نکالتا ہے، کوئی گولڈ کا ین نکال لیتا ہے، یا آپ گولڈ کرنسی کے علاوہ بھی وہ روپوں میں ہماری پیمنٹ لے لیتا ہے، ہم ان سے ان کی چائنیز میں لے لیتے ہیں، تو پھر بھی آپ کا ڈیپینڈنس جو ہے ڈالر پہ ختم ہو جائے گی. اور اگر یہی پالیسی اس بلاک کے ممالک خود میں شروع کر دیں، آپ دیکھیں نا، اگر فرض کیا کرغزستان بھی آپ کے ساتھ شروع کر دے، قازقستان بھی آپ کے ساتھ، ترکمنستان بھی شروع کر دے، ایون انڈیا چلیں، انڈیا کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لے، ادھر سے ایران ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان ممالک کو کتنی بڑی ڈیپینڈنس جو ڈالر کے اوپر ہے، زر مبادلہ کے لیے اسے اکٹھا کرنا پڑتا ہے، ان کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. لیکن اس کے لیے امریکن کسی بھی سٹیج پہ جا سکتے ہیں، کسی بھی لیول پہ جا کے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال لیبیا کے کرنل قذافی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری وقت جو ان کو مارا گیا تو اس کے پیچھے ان کی یہ ایفرٹ تھی کہ انہوں نے گولڈ کوائن وہاں پہ یوز کیا تھا یا بنایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ افریقن اسٹیٹ جو ان کے اثر میں ہے وہاں پر گولڈ کوائن یوز کیا جائے، آپ جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو یہ امریکنز کو قبول نہیں تھا اور پھر وہاں پر ریولٹ ہوا اور وہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایسے سب ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. ایسے سب چونکہ بھارتی وزیر خارجہ کے والے سے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اس چیز کے اوپر قائم نہیں کر رہے کہ وہاں پہ جا کے اگر ہم پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان یا پھر بھارت کے جو دو طرفہ تعلقات ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا خوش آئند ہے، لیکن اگر وہ پاکستان یا بھارت کے تعلقات کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں پاکستان کا سٹینڈ ماضی کے اندر یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر 370 لگا کے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، پاکستان اس کے خلاف ہے اور انڈیا نے ابھی تک اس کو واپس نہیں لیا. کچھ کور ایشو جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ہے کشمیر ایشو. پاکستان کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے اس کو لے کر سی بی ڈی جو ہے، یہ ماضی میں بھی باتیں کی گئی ہیں کہ آپ کشمیر کے ایشو کو بیک برنر پہ رکھیں اور جو ہے کہ آپ باقی چیزوں پر بات کریں. لیکن وہ ہمارے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے اندر کشمیر ہی ایک اور ایشو ایسا ہے کہ جب تک اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی انڈیا پاکستان کے ریلیشن جو ہے نا وہ نارملائز نہیں ہو سکتے. اور اس میں وہ ابھی بھی سٹک ہیں، وہ 370 والی جو چیز ہے ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، اور پاکستان بھی اس وجہ سے ایک سٹک پوزیشن لے کر
جو ہے اس وقت موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں ایک موقع تو ملے گا, یقیناً ملے گا کہ آپ سائیڈ لائنز کے اوپر یا خاموشی سے پس پردہ کچھ گفتگو ہو سکتی ہے, اور یہ ہوتا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے, کیونکہ دونوں ممالک کا جو اصل ایشو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹیررزم پاکستان کی طرف سے ادھر ہو رہی ہے, اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ افغانستان وایا, اور ویسے بھی انڈیا پاکستان کے اندر. اور اگر ہلاکتوں کی تعداد دیکھ لی جائے, شہادتوں کی تعداد دیکھ لی جائے, تو پاکستان کے اندر دیکھیں نا وہ تو 70,000 سے 80,000 سے بھی اوپر جا چکی ہیں. تو جو افغانستان 9/11 کے بعد جو انڈیا کا وہ رول ہے وہ بڑا بھیانک رول ہے, اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہے, علیحدگی کی پوری تحریک کے پیچھے آپ کی را کھڑی ہے, انڈیا کھڑا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں انریسٹ آپ کی خیبر پختونخوا میں اگر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی انڈیا کھڑا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر انڈیا کا ایک رول ہے وہ اس سے وڈرا نہیں کر رہے. تو اس میں بات چیت اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس فورم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ نا بات چیت آپ کریں گے نا, مثلا جیسے رشیا اور پاکستان اس وقت ایک تو جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں, پھر اسی چیز کے اوپر بات چیت بھی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر دونوں ممالک جو ہیں رول پلے کر سکتے ہیں, اور کیا اس کا آپ کا حجم کیا ہوگا. اسی طرح انڈیا کے ساتھ پاکستان کے سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کا حجم بہت زیادہ ہے. تو ضرورت بھی سب سے زیادہ کہ یہ دونوں ممالک بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں, اور ساتھ کشمیر کا ایشو جو ہے نا وہ پرائرٹی پہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ بیٹھ کے جی باقی سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے اور کشمیر ایشو کے اوپر وہ لنگر آن کرتے جائیں گے, تو وہ ممکن نہیں ہے. ماضی میں مشرف صاحب کے دور سے لے کر جب بیک ڈور ڈپلومیسی سے لے کر آپ وہ فرنٹ ڈور جو ڈپلومیسی بھی کی گئی, آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب وہاں چلے گئے, واجپئی صاحب سے ہاتھ ملا لیا, وہ یہاں پر آ گئے, یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن کشمیر کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوگا تب تک دونوں ممالک کے اندر آپ کا ریلیشن بہتر نہیں ہو سکتا. ہاں اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جب تک ریلیشن بہتر نہیں ہوتے کم از کم ٹیررزم کے حوالے سے جو افغانستان کے اندر جو ٹیررزم انڈیا کروا رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے وہاں جو کیمپ ہے, ٹریننگ کیمپس, اور یہ TTP کے پیچھے کھڑے ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پاکستان یا انڈیا اگر نہیں بھی مانتے تو دو بڑے کنٹریز اس وقت موجود ہیں, رشیا اور چائنا. کیونکہ انڈیا کی بھی ان روٹس کو سکسیسفل بنانے کے لیے ایک ان کا بھی تو رول ہے. تو یہ دونوں رول اپنا یہ دو ممالک انفلوئنس ڈال کر انڈیا کو کم از کم اس حد تک تو مجبور کر سکتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان میں ٹیررزم بند کروائیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی اس کے بعد اپنی پوزیشن ان کو بتا سکتا ہے کہ ہم کس حد تک ہیں. لیکن اس میں آپ کشمیر کو اگر بھول کے چاہیں گے آپ سارا کریں تو وہ غلط ہے. وہ کشمیر کو آپ کو اس کو اسی طرح فورسفلی آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. لیکن آپ باقی چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ یہ اسے بند کریں, کیونکہ انڈیا جب تک یہ نہیں کرتا تو ریلیشن تو بہتر نہیں ہو سکتے. تو اب ایک موقع ہے 10 سال کے بعد وہ یہاں پر آئے ہیں, اور وہاں بات چیت بھی ہو سکتی ہے, بات چیت ہونی بھی چاہیے. تو اگر وہ کرتے ہیں تو یہ تو انڈیا کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ جب اکنامک تعاون بڑھ جاتا ہے, جب ڈپینڈنسی آپ کی بڑھ جاتی ہے, مثلا جب آپ اس تعاون کی تنظیم کے تحت جب آپ بزنس کریں گے, یہ ایریا پورا ایک بہت بڑی منڈی بن جائے گا, تو منڈی میں سارے یا تو آڑتی ہوں گے یا ساہوکار ہوں گے, تو ان کے انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہو جاتے ہیں. مثلا بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں, مثال کے طور پر آپ دیتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی جنگیں لگیں, لیکن پاکستان کے جو نمک کی سپلائی تھی انڈیا کے اندر کبھی بھی بند نہیں ہوئی. ایک ایسی پروڈکٹ ہے, کاروبار بند نہیں ہوا, بزنس بند نہیں ہوا. نمک ایک ایسی چیز ہے جو ایون 65 کی وار 71 کی وار کے باوجود بھی وہاں وہ آتا جاتا رہا, وہ سپلائی جاری رہی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی سپلائی بھی ہوتی ہے, آپ کی ٹریڈ بھی ہوتی رہتی ہے. تو جو بھی ریلیشن ہے وہ ٹریڈ جب آپ اس کے اندر آ جائیں گے, ایک منڈی بن جائے گی جس میں سارے ممالک کے انٹرسٹ ہو جائیں گے, تو پھر آپ کو تجارت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, پھر اس منڈی کو بچانا, رکن ممالک کے اگر انٹرسٹ اس میں ہوں گے تو وہ رہیں گے نا. منڈی تو تب بڑی ہو کے بچے گی جس کا سٹیک انوالو ہوگا, جس کا سٹیک ہوگا. تو اس منڈی سے پھر مال کہاں جانا ہے, افریقہ میں بھی جانا ہے, یورپ میں بھی جانا ہے, امریکہ میں بھی جانا ہے, پوری دنیا میں جانا ہے. صحیح. یہ ایک بڑی ریجنل منڈی بننے جا رہی ہے جو ماضی میں نہیں تھی. اتنے بڑے ممالک جو تھے اور اتنی پاورفل ممالک کٹھے نہیں ہوئے. مثلا اس کی اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو بہت کم مثالیں ملتی ہیں. سو ایک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ یونیک ہو رہی ہے, یہ ریئر ہو رہی ہے. تو ایک بڑی منڈی کے اندر جب آپ پارٹیسپینٹ بن جاتے ہیں یا پارٹیسپیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اکنامک انٹرسٹ جڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت سارے آپ کے جو ماضی کے سٹینڈ ہوتے ہیں اسے بھی پیچھے وڈرا کرنا پڑتا ہے. تو جب چائنا بھی آ جائے گا, رشیا بھی آ جائے گا, اور پھر آپ ریجنل کنٹریز اور بھی آ جائیں گے, جیسے منگولیا تک کے ممالک آ رہے, تو آپ دیکھو گے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے اور ممالک بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اس ریجن. یعنی اس میں
مڈل ایسٹ کے ممالک بھی آپ کے ساتھ آ کے جوائن کر سکتے ہیں مزید اور صحیح ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ افریقن ممالک بھی آ جائیں اس کے اندر. تو اب یہ جو روٹ ہے گوادر والا, دیکھیں گوادر ایئرپورٹ جو ہے اسے بڑی جدید فیسلٹیز کی گئی ہیں, گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل اوپننگ بھی کی گئی ہے. تو گوادر ایئرپورٹ ہو یا آپ کا سی پورٹ, یہ ایک کی پلیئر ہے اس کے اندر, صحیح یہ جگہ کی پلیئر ہے. اسی لیے اور یہ پورا روٹ بڑا ہے ہمیں, کیونکہ اگر انڈیا کے اندر بھی سب کچھ جانا ہے تو اسی روٹ سے پھر جائے گا. دیکھیں نا آپ اس روٹ کو جو چائنا سے لے کر آپ کا جا رہا ہے تو اس کے لیے سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا براہ راست اگر آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آپ کی ٹیررزم بند ہو جاتی ہے, تو آپ کا یہ واگا بارڈر سے مال آپ کا چائنیز کوریڈور پہ پہنچ جائے گا آرام سے, اور وہاں سے مال سیدھا ادھر بھی چلا جائے گا. اور کل کو چائنیز کوریڈور جو ہے یہاں سے آپ دیکھیں سینٹر کے اندر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے آپ سینٹرل ایشیا لے جائیں, ایک تو باہر سے لے جائیں, ایک اندر سے بھی لے جایا جا سکتا ہے. اگر افغانستان بھی آ جاتا ہے اور حالات نارملائز ہو سکتے ہیں, اور ہو بھی سکتے ہیں افغانستان کے اندر, اگر انڈیا کا رول ختم ہو جائے پاکستان کے لیے وہاں حالات نارملائز ہو سکتے ہیں. اگر ایران انڈیا کا رول ایران کا رول وہاں بہتر ہو جائے, انڈیا کا ختم ہو جائے, یا وہ ایک یعنی امن کے لیے تیار ہو جائے, تو پھر آپ سینٹرل ایشیا تک, تو پھر ظاہری بات ہے اگر وہ پاکستان میں مال آئے گا تو انڈیا میں بھی تو جائے گا. تو یہ جو ریجنل ممالک ہیں یہ سمجھے کہ ایک نیٹ ورک بن جائے گا, اور چائنا سے مال منگولیا تک پہنچے گا. جا تو ابھی بھی رہا ہوگا, لیکن اتنی ہیوج کوانٹٹی میں یہ آپ کا ایک تو اکانومی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا کو آپ کریں اور ڈیفنس ممالک کا آپ کا کوئی اتحاد بنا لیں. ابھی بڑی لوسی کمپوزیشن ہے, فیوچر میں یہ بڑی اسٹرانگ کمپوزیشن ہو سکتی ہے جس میں چائنا, رشیا اور پاکستان, تو 3 اٹامک پاورز اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے. یہ پوری طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نیٹو کو دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل, نیٹو کو, پورے میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا, پورے نیٹو کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 3 کنٹریز ہی یعنی ایک پوری ریجنل پاور ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ اس جو ڈیفنس یا سیکورٹی والا جو معاملات ہے اس میں آپ انڈیا کو بھی شامل کریں, یا انڈیا آ جائے, ٹھیک ہے انڈیا کو آپ باہر نکال دیں, کوئی مسئلہ نہیں, باقی ممالک تو موجود ہے, ایران بھی موجود ہے. اچھا ایران کو یہ سپورٹ مل جائے گی کہ اس وقت جو اسرائیل کی طرف سے ایک آپ کو خطرہ ہے. اب دیکھیں یہ اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے تو وہ رشیا کو بھی ہے. اسی طرح کہ یوکرین کی لڑائی کے اندر جو امریکن اسلحہ جا رہا ہے وہ اسرائیل کے حوالی وہاں بھیج رہے ہیں نا. تو اگر ایران رشیا کے ساتھ سیٹل ہوتا ہے یا سعودی عرب ساتھ سیٹل ہوتا ہے تو کم از کم اس کو بھی ایک سپورٹ ملتی ہے, اگرچہ کہ وہ خود بھی اپنی لڑائی کی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, لیکن رشیا پہ چائنا پیچھے کھڑا ہوگا. کیونکہ ان کے اکٹھے ہونے کے بعد ایک بات طے ہے کہ امریکن انفلوئنس یہاں سے, اور امریکن تھریٹ جو تھا ایک بدماشی والا, دیکھیں امریکہ جو ہے نا ایک کاؤبوائے ہے, پوری بدماشی کے ساتھ آتے ہیں, جو بات نہیں مانتا وہ اس کو تہتے کر دیتے ہیں, پورے کاؤبوائے نا وہ ویسے ہی کرتے ہیں. لیکن ان کا جو کاؤبوائے والا رول ہے نا کہ آئے, اور وہ کم ہوگا یا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو یہاں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, زبردست, ٹھیک ہے نا, وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ اس پہ سبجیکٹ ہے کہ یہ کتنے اسٹرانگ ہو کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے صاحب ملکی سیاسی ایشوز کی طرف آئیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو طلب کیے جانے کا امکان ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے 17 کا اب وہ کہہ رہے ہیں, 16 کے بعد 17 کو کہہ رہے ہیں کہ یار 17 کو بلا لیا جائے گا. ایک دن پہلے 18 کا تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 17 کو آ رہا ہے تو وہ جو بات پہلے تھی کہ جناب پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران گورنمنٹ کے پاس وہ نمبر آف ووٹس نہیں ہے, تو اجلاس بلائے جانے کا اندیہ جو دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ انفر کر سکتے ہیں, اخذ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے ان پرابلمز کو اوور کم کر چکی ہے. اچھا, یعنی وہ نمبر گیم اس کی پوری ہو چکی ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے اب سبمسو ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی ایشو ان کی طرف سے بھی نہیں آ رہا. اور بلاول بھٹو کے صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بھی بڑی ڈیٹیلز باتیں ہو چکی ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کمی آئے گی یا رکاوٹ ہوگی کہ جناب آپ کی آئینی عدالت والی جو بات ہے وہ نہ ہو. اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2 بڑے جھنڈے ہوں گے, ایک تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور دوسرا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی کا طریقہ کا صحیح وہ کیا ہوگا. اب آئینی کورٹ تو بنا دیں گے, پیچھے سے چیف جسٹس کون بنے گا, اس کو کون چیف جسٹس بنائے گا, وہ سینیورٹی کی بیس پہ نہیں. دیکھیں وہ اب پارلیمنٹ نے جو پہلے یہ اب پارلیمنٹ یہ طے پارلیمنٹ نے طے کرنا, پہلے بھی اگر سینیورٹی کی بیس پہ تھے تو پارلیمنٹ نے طے کیا تھا. اب دیکھیں اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے, اب انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جناب ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے کہ ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچے یا پورے نظام کو. اس کا مطلب ہے جو بھی اس وقت شرائط انہوں نے رکھی ہوں گی وہ کچھ سوچ سمجھ کے رکھی ہوں گی. وہ یہ کہہ سکیں گے جی ہم نے تو سپریم کورٹ کے مفاد میں جو کام ہو سکتا تھا ہم نے کیا, اگر وہ کرتے ہیں یا نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اس وقت
سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا چیف جسٹس ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے. صحیح. ان ریفارمز کے اندر کچھ نہ کچھ ہے کہ وہ کیسے ہوگی. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں کچھ کہہ نہیں اس سکتا, ترمیم کی بات میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی. کیا ہے تھوڑا وہ پینڈورا باکس ذرا کھل لینے دیں, اور جو ان کا رول رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی. کنٹروورسی کا چونکہ شکار ہوئے, یہ ریزن تھی کہ شاید یہی ان کا ایک رول ہے. مولانا فضل الرحمان کل کہہ رہے تھے کہ جو کہ جن شقوں کے اوپر ہمیں اعتراضات تھے حکومت نے جو ہے وہ اس مسودے میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں کی, تو لہٰذا اب جو ہے وہ ہم اس کے حل کی طرف پہنچ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کوئی فیس سیونگ کر رہے ہیں یا حقیقت میں ایسا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر انہیں اعتراضات تھے, چونکہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ان کو بڑی بات آ رہی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان چیزوں کے اوپر اعتراضات تھا وہ حکومت نے شامل ہی نہیں کی. پنجابی میں کہتے ہیں نا میں نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. اچھا, اسی میں وہاں ہوتا ہے کہ آپ میری شرائط مان لیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو شرائط مانی گئی ہیں. پی ٹی آئی والوں نے ضرورت سے زیادہ ان کے حوالے سے ایک خوش گمانی جو تھی انہوں نے کر لی کہ جناب پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے اور یہ ہونے نہیں دیں گے. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, میرا خیال ہے پہلا ہم نے کتنے پروگرام اس پہ کر چکے, میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جب ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے تو وہ اسی کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ساتھ ہوں گے. تو اب وہ ساتھ ہیں, اب ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب چونکہ ساتھ ہیں تو اب اس کے اندر بیسیکلی جہاں تک چیف جسٹس اچھا ایشو انہیں اس وقت بھی نہیں تھا اس مسودے کے اوپر یا ان جو شکیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر اس وقت ایشو ان کا یہی تھا کہ یوزز ویلیو نا, کیا مجھے کیا دیتے ہیں حصہ بقدر جسہ کیا ہے, بیہائنڈ دا ڈور بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی نا, اس میں کچھ اور بھی چیزیں طے ہوں گی. خالی سمپلی یہ تو نہیں کہ آپ اخلاق کا اور ایسے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائم کے لیے مولانا فضل الرحمان نے اپنا کوئی وزن دکھایا حکومت کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی اور باقی ساری جماعتوں کو بھی کہ ہاں یہاں پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں. دیکھیں پہلے جب یہ ملتوی ہوا ہے تو اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا پورا وزن دکھایا. ان کی وجہ سے ہی تو سارا کچھ نہیں ہو سکا تھا اس وقت. تو لیکن بعد میں جو اپنی جو پالیسی حکومت نے اپنی پالیسی چلی اس پالیسی کے اندر انہوں نے تھوڑا سا ان کو پیچھے کر کے اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر فوکس کیا. تو ان کو بھی نظر آ گیا کہ نیچے سے ریت جو ہے سرک رہی ہے تو ہمیں ساتھ ہی مل جانا چاہیے. چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا بیسیکلی اقتدار کے پنچھی ہیں یا اقتدار کی وہ مچھلی ہیں جو اقتدار کے پانی سے باہر نہیں رہ سکتی. اس نے جانا ہی جانا اس جگہ پر, تو اقتدار ان کو سوٹ کرتا ہے. تو اب گورنمنٹ سے زیادہ دیر وہ جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اب بہرحال انہوں نے اپنی جو بھی رکھی ہوں گی شرائط وہ ان کی کچھ نہ کچھ تو پوری ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ آ گئے. لیکن اس میں پھر وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے کہ نہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ایشو اٹھا آئینی عدالت کا وہ انہی کے ڈیسیژنز پہ تو اٹھا, صحیح انہی کے رول کی وجہ سے تو یہ ایشو تھا جس کی وجہ سے گورنمنٹ آئینی عدالت کے آپشن میں چلی گئی. ورنہ تو پہلے تو یہ ایشو ہی نہیں تھا. جب سے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ آیا اب دیکھیں آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, کوئی ہوئی نہیں. اب وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اب جب آئینی ترامیم آ جائیں گی تو بہت ساری چیزیں یعنی کہ اس کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں امپلیمنٹ ہوتی. دیکھیں ان کو کرنی چاہیے نا, کیوں نہیں کی انہوں نے. اگر وہ اپنے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے 8 ججز تو انہیں کرنی چاہیے, توہین عدالت نہیں کی انہوں نے. تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو تھوڑا سا مجھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں شیک ہوتی نظر آ رہی ہیں. ممکن ہے وہ اسٹیبل ہو جائیں لیکن ابھی تو مجھے شیک ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ آئینی عدالت تو بنے گی. اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک کنٹروورسی یہ بھی تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. تو جہاں تک اگر آئینی عدالت اس طرح ظاہر سی بات ہے بننی تو ہے ہی, تو اس میں یہی سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ یا تو وہ یہاں پہ ان کو ایکسٹینشن نہ مل جائے یا وہ وہاں پہ نہ چلے جائیں. لیکن اب اگر وہ بن جاتی ہے تو ان کا سربراہ کینڈیڈیٹ تو وہی ہیں. لیکن بلاول بھٹو صاحب کی جو بیانات آئے, ایک دو بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا فوکس وہ نہیں ہے, ہمارا تو آئینی عدالت ہے. تو ظاہری بات ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر. گورنمنٹ تو چاہے گی, پاکستان کے مقدر حلقے بھی چاہیں گے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی بے شک ریٹائر ہو جائیں اس طرف چلے جائیں, صحیح, کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے. کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بھی انہوں نے دیکھی ہے نا ساری کی ساری. تو ایک چیف جسٹس کے طور پر اگر کوئی چیف جسٹس آتے ہیں ریٹائرڈ ہو کر بھی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس لحاظ سے بھی دا موسٹ سوٹیبل پرسن ہے. وہ حکومت کے لیے سوٹیبل پرسن نہیں, ان کے جو ایکسپیرینس ہیں آئینی حوالے سے سب کچھ, اور پھر ظاہری بات ہے کہیں وہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتے. دیکھیں حکومت کو تو اسی طرح میں نے اب کہا نا کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتے ہیں, تو اگر ان کو بنایا جائے تو بھی ٹھیک ہے.
یہ سوٹ کہیں نہ نہ ہمارے تو کہیں یہاں پہ چیف جسٹس ٹلڈ جو ہے نا، کی ٹلڈ بات تو وہ رہی چیف ایک سائڈ پہ، جسٹس، ایسے صاحب یہاں پہ تو ابھی بینچ بن رہا ہوتا تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہ میں پہلے نے وہی کہا نا کہ آپ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب بینچ یہ بنا نا فیصلہ یہ آئے گا. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنی پرولیفریشن ہو گئی ہے ہر طرف، اس کی وجہ سے آپ کوئی بھی سیٹ پہ کوئی بندہ آتا ہے نا تو اس کی کہیں نہ کہیں ایفیلیشن شو کی جاتی ہے اور مخالفت میں، اگر وہ صحیح کام بھی کرے ایون دین تب بھی یہ کیا جاتا ہے سب کچھ. صحیح. تو بہرحال اب کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے یا مطلب وہ خود ہی کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کچھ فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں. بالکل کی جاتی ہے کنٹروورسی، جان بوجھ کے بھی کی جاتی ہے. جیسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس میں کنٹروورسی کی جاتی ہیں. جیسے ابھی لاہور میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے چل رہا ہے تو اس کے اندر وہ عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کنٹروورسی پیدا کی جا رہی ہے یا اس طرح اس کو کیا جا رہا ہے، تو جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ پوائنٹ آف ویو نا. اسی طرح جب آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں بہت سارے فیصلوں کے اوپر تو وہ جو جس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جس کے مخالفت میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کی اتنا بڑا رفٹ آ گیا ہے ہر آپ دیکھیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایون، تو اس لیے ایک پارٹی ایک کو سپورٹ کرتی ہے، دوسری دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. بہرحال اب اس نے کہیں سیٹل ہونا کرنا تو پارلیمنٹ نے ہے، تو پارلیمنٹ اگر جسٹس فائزہ صاحب کو لگا دیتی ہے تو وہی لگیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لگاتی پارلیمنٹ، اب تو یہ سارا کچھ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ جو ترامیم آ رہی ہیں اسی نے 26ویں ترمیم آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی شرائط ہیں، اب جو اگر یہ 17-18 کو وہ ہو جاتا ہے اجلاس طلب، یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر میں یہ چیز واضح ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے، تو اسی لیے پوری ہے نا، تبھی تو بلایا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اوکے کر دیا. میرا خیال ہے یہ 17 کو ہی کر دیں گے یا میکسیمم ایک دن اور اوپر لگ جائے گا، ڈیبیٹ کروائی جائے گی تو 1 یا 2 دن یا 3 دن آپ لے لیں، لیکن بہرحال اس فیز میں یا اس سیشن میں یہ ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب اوگرا نے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی ہے. پہلے کم ہیں قیمتیں کہ مطلب ہر چوتھے دن ہم دیکھنے والوں کو یہ خبر دے دیتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مزید اس میں اضافہ. یہ اسے کیا کہتے ہیں، مرے کو مارے شامدار. ایک بندہ ویسے ہی مرا پڑا پاکستان کی عوام، ان کو ریلیف دینے کی بجائے اب 8 روپے آپ پھر گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں بڑھا دیں. اچھا اس میں وہ یہ پلی لیتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو آئل کی قیمتیں وہ بڑھ گئی ہیں تو جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں آپ تو تب بھی بڑھتی ہیں، آپ تو تب بھی ریلیف نہیں دیتے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پورا ریلیف تب بھی نہیں دیتے. جتنی وہاں کم ہوئی پیشت کیا آپ کو ریلیف دیا؟ نہیں. اس حساب سے تو یہ 180 پہ چلا جانا چاہیے تھا. تو اب وہ اس کی جواز بنا کر آپ پھر 7-8 روپے، تو پھر گورنمنٹ، پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب یہ ریلیف دیتی ہے تو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے ریلیف دیا، بڑا ڈھول بجا جو ہے اس کے ساتھ وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پھر گورنمنٹ کا تو کوئی رول نہ ہوا. تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر قیمتیں نیچے گرتی ہیں، گورنمنٹ وہ بھی ریلیف نہیں دیتی، بڑھتی ہے تو یہ اس سے زیادہ یہاں پہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ایک گمک جو ہے پاکستان میں یہ کھیلا جاتا ہے. ایسے صاحب کینیڈا میں جو ہے وہ خالصان تحریک سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کیس میں جو 6 بھارتی جو سفارتکار ہیں ان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ بھارت کے لیے مطلب سفارتکاروں کو نکالنا یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دہشت گردی والا، وہ اس واقعے سے بالکل کھل کے سامنے آ گیا. کینیڈا جیسا ایک پورا ملک جو ہے اگر اس لیول پر آ گیا ہے، اور انہوں نے ظاہری بات ہے تحقیقات کی ہیں پوری، اور پھر انہوں نے اپنے کورٹس میں کیسز گئے ہیں اور سارا کچھ کرنے کے بعد بڑا کوکشور ہونے کے بعد انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا، اور ان کو وہ جو مین سفارتکار ہیں ان کو نکالا ہے، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی نکال دیے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر مغربی دنیا کے اندر، کم از کم یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ اب انڈیا صرف ٹیررزم نہیں کر رہا ممالک کے اندر، وہ بیسیکلی جو ہے آپ ہائیڈ کلرز بھیجتا ہے وہاں پر، اور ٹیررزم کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو اسیسینیٹ لوگوں کو کرواتا ہے. یعنی اس لیول پر اس کی رو چلی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے یہ واقعات پچھلے دنوں میں کیا جب کشمیری لیڈرز کچھ تھے، ایکٹیوسٹ تھے، ان کو بھی یہاں پر ان کی جو اموات ہوئی ہیں یا شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ را کے وہ لوگ تھے انہوں نے مینیج کرایا. اب یہ بین الاقوامی رول پلے کرنا شروع کر دیا یا بین الاقوامی طور پر ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ان کی وہ اوقات نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح رول پلے کر. تو اس کی یہ ہے کہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے، میں اس کو یہ کہوں گا، جو اس وقت وہاں کینیڈا کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے. اگرچہ کہ اس میں انڈیا نے بھی ان کے وہ سفارتکاروں کو نکالا ہے، لیکن یہ جو بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے اندر انڈیا ان پہ الزام لگا رہا ہے کینیڈین جو ہے لیڈرشپ کے اوپر کہ جناب یہ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اپنے، حالانکہ ایسا ایشو نہیں ہے. جب آپ کسی کے ملک میں اس طرح کی سازشیں کریں گے اور لوگوں کو اسیسینیٹ کروائیں گے
تو پھر جو اس طرح کے بڑے ممالک ہیں, یہ کچھ عام ملک تو نہیں ہے, کینیڈا ہے, تو پھر وہاں سے جواب تو آیا ہے. لیکن اس سے پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہسائی بھی ہوئی ہے, اور بھارت کا وہ چہرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا مکروہ چہرہ ہے, اور اس میں یہ اپنے مخالفین کو کس طرح, یا اگر کوئی حق کی بات کر رہا ہے تو اس کو کیسے ٹھکانے لگاتے ہیں, تو یہ بڑا خوفناک ہے. یہ آپ سمجھے قرون وسطیٰ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی. آج جدید دور میں بھی انڈیا نے ایک ایسی ریاست کے طور پر سامنے آ رہا ہے. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ خود وہ یہ ثابت کر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ دے آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, انڈیا از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ایسا سب بھارت کے اندر سے خالصتان ایک پنپتی ایک تحریک ہے, اس کے اوپر وہ اندر سے بھی کچے خاصے اختلافات ہیں, اپنے ملک میں بھی ان کے جو ہے وہ وہاں پہ سکھ محفوظ نہیں ہیں, اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. پوری دنیا کے اندر جب آپ تحریک چلتی ہیں, آزادی کی موومنٹ چلتی ہیں, تو ان کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے بس بھی جاتی ہے, وہاں سے بھی آپریٹ کرتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ملک وہاں جا کے ان کو مرڈر کروانا شروع کر دے. ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ وہاں پر موجود ہیں اور آپ اپنے اس کے پورا ایک کانسپریسی کرتے ہیں ان کو اسیسینیٹ کروانے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بین الاقوامی جتنے بھی قوانین ہیں, کوئی بین الاقوامی طریقہ کار ہے, کوئی پرنسپل ہے, اس کو بھی آپ ٹرانسگریس کر رہے ہیں, صحیح, اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. اور آپ ایک یہ کون کرتا ہے, یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کرتی ہے. کسی بھی ملک میں جا کر, اب یہ چھوٹی سی مثال ہے, اس کو تھوڑا سا اسرائیل کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. صحیح. اگر پاکستان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا, بلکہ ہے اس میں حقیقت ہے کہ وزیر افغانستان جو ہے وہ یہاں پہ ان کے ذریعے سے دہشت گردی ہوتی ہے, تو اس واقعے کے بعد یہ تو چیزیں اب بڑی جو ہے وہ واضح ہو چکی ہیں. بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.